आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम मोहसिन आलम के सिलसिले में सीरतुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे बात कर रहे हैं और अब तक हम हिजरत मदीना तक कर चुके हैं। मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न आपकी आमद से पहले से ही शुरू हो चुका था। मुसलमान जो मदीना मुनव्वरा में पहले से क़याम पज़ीर थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में आंखें बिछाए बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ आवरी आपकी हुई तो आपने अपने लिए अबू अय्यूब अंसारी के यहाँ रहना पसंद फरमाया। 8 महीने तक आपके हुजरे तैयार हो गए तो आपने सैयदना ज़ैद को भेजा कि आप मक्का मुकरमा में जाके आपकी साहिबजादियों को और उस वक्त आपकी एक ज़ौजा सौदा बिन्त ज़मआ थीं उन्हें ले आएं। हज़रत अबू बकर ने भी अपने ग़ुलाम को भेजा कि आप जाकर अब्दुल्ला बिन अबू बकर को कहें कि वो घर वालों को भेज भी दें और ख़ुद भी आ जाएं। यूँ 8 महीने के बाद मदीना मुनव्वरा की ज़िंदगी का इस तरह से निज़ाम शुरू हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए कराम और अहले मदीना की मोहब्बत में आपके 8 महीने इस तरह से गुज़र गए कि आपके घर वाले मक्का में हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर वाले मक्का में हैं और आप भी, और इस तरह से बहुत सारे सहाबा भी मदीना में हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत से बढ़कर थी सहाबा के लिए। बहुत से सहाबा ने इस तरह से हिजरत की कि उनके घर वालों ने उनको इतना परेशान किया, उन्हें मालूम हो गया कि ये अब चले जाएंगे तो उन्होंने उन्हें तरह तरह की सज़ाएँ दी, रोक लिया, किसी से बच्चे छीन लिए, किसी से बीवी छीन ली और सोचा कि शायद ये रुक जाएंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने कोई चीज़ भी माने नहीं आई और वो आ गए। अबू सलमा इसकी बेहतरीन मिसाल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न भी हैं, दोस्त भी हैं और रज़ाई भाई भी हैं, लेकिन सबसे बढ़कर अबू सलमा की मोहब्बत का आलम ये है कि जब ये निकलने लगे तो उम्मे सलमा के घर वालों को पता चल गया। उन्होंने कहा हमारी बेटी को हम नहीं जाने देंगे। उन्होंने अपनी बेटी यानी अबू सलमा की बीवी उनसे छीन ली। अबू सलमा के बेटे सलमा को अबू सलमा के घर वालों ने छीन लिया और उन्हें मजबूर कर दिया। अब एक तरफ अपने माँ बाप हैं जिन्होंने बच्चा छीन लिया और एक तरफ अपने ससुराल है जिन्होंने बीवी छीन ली और ये फिर भी चले गए, अकेले चले गए और जाके मदीना में बस गए। अज़ीज़ान गिरामी, उम्मे सलमा इस कदर अबू सलमा से मोहब्बत करती थीं और अबू सलमा इस कदर उम्मे सलमा से मोहब्बत करते थे कि उम्मे सलमा रोज़ाना सुबह होते ही मक्का मुकरमा में किसी न किसी टीले पे चढ़ के खड़ी हो जाती और शाम तक वहीं खड़ी रहती, देखती रहती कि कोई मदीना की तरफ से आए तो उससे अबू सलमा की खैरियत पूछ लें। और जब शाम ढल जाती तो ये रोते रोते घर वापस जाती और फिर शाम से सुबह तक रोती रहती। इनका इस कदर रोना देख के, घर वालों ने एहतजाज देख के 1 साल के बाद इन्हें मदीना जाने की इजाज़त दे दी और उनके घर वालों ने अबू सलमा के घर वालों से जाकर कहा कि बच्चे को माँ से और बाप से जुदा ना करो। तुम्हारे बेटे ने इस बात को नहीं माना, हमने भी, तुमने भी, बच्चा भी छीन लिया, बीवी भी छीन ली, वो फिर भी चला गया। तो ऐसा है कि कोई फ़ायदा नहीं है, अब माँ बेटे को भी उससे जाकर मिल जाने दो। अज़ीज़ान गिरामी, मुसलमानों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत की उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती और ये मोहब्बत अल्लाह ताला ने डाली।
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین میں جس قدر دولت ہے، اگر آپ یہ ساری کی ساری خرچ کر دیں اور چاہیں کہ دلوں میں محبت ڈال دیں، ان کے دلوں کو باہم جوڑ دیں، تو آپ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ ہی ہے جو دلوں کو جوڑا کرتا ہے، جو دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دیا کرتا ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک حب نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جو محبت ہے، یہ مسلمانوں کو اللہ کی دین بھی ہے، اسلام کی دین بھی ہے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی محبت کے نتیجے میں محبت بھی ہے۔ یہ محبت ہے کیا؟ یہ آخر ایسی کون سی محبت ہے کہ جسے کفار نے جادو تک کا نام دے دیا کہ یہ کچھ ایسا جادو ہے جو میاں بیوی کو، اولاد کو، بہن بھائیوں کو، دوستوں کو جدا کر دیا کرتا ہے، اور اس جادو سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جادو نہیں، اسے محبت کہتے ہیں۔ محبت کہتے ہیں کہ آپ کے دل کی مراد جو ہے وہ محبوب کے تابع بنا دی جائے۔ قرآن و حدیث میں محبت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ محبت جو ہے وہ روح کے میلان کا دوسرا نام ہے، اور محبوب وہ ہے جو فی الواقع اپنے کمالات علیہ میں، اپنے بلند درجہ کمالات میں اس لائق ہو کہ اس سے محبت کی جائے۔ محبت اصل میں روح انسانی کی وہ صفت ہے جو جسم انسانی میں آنے سے پہلے روح کے اندر موجود ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روحیں جو عرش پر باہم ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، محبت کرتی ہیں، جن کی وہاں پہ بنتی ہے، دنیا میں آ کر انہی میں آپس میں محبت ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے۔ جن کی وہاں نہیں بنتی، ان کی زمین پر آ کر بھی، دنیا میں بھی محبت نہیں ہو سکتی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ مشرک لوگ شریکوں کے ساتھ ایسے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے شریک انہوں نے بنائے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا حق ہے۔ جو محبت اللہ کا حق ہے، مشرک وہ تو اللہ سے نہیں، اس کے شریکوں سے کر بیٹھے ہیں۔ اور جو ایمان والے ہیں، ان کی محبتوں کا سارا مرکز، ان کی سب سے زیادہ جو محبت بڑھی ہوئی ہے، وہ اللہ کے لیے ہے۔ محبت ایک ایسا مرتبہ ہے جس کی طرف دوڑ کر سبقت لے جانے والے سبقت کیا کرتے ہیں، اور جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کی نگاہ اس طرف ہوتی ہے کہ محبت جس سے کی جا رہی ہے اس کی منشا کیا ہے۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ محبت کی حقیقت ایسی ہے جس کی تعریف ہو نہیں سکتی، اس کی پہچان ہوتی ہے، اور اس کی پہچان بھی اس کو ہوتی ہے جس کو اس کی لذت لگ چکی ہے۔ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنی چھوٹی کو بڑا سمجھتا ہے، چھوٹی غلطی کو بڑی غلطی سمجھتا ہے، اپنے بڑے کام کو محبوب کے سامنے چھوٹا سمجھتا ہے، محبوب کی فرما برداری کو اپنا فرض سمجھتا ہے، اپنا زیادہ کیا کم لگتا ہے، محبوب کا کم کیا زیادہ لگتا ہے۔ بلکہ یوں کہا گیا ہے کہ اپنا سب کچھ بھی اگر آپ محبوب کے پاس رکھ دیں، اس کو دے دیں، اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ رہے تو بھی آپ کو یہ بے چینی رہے کہ کیا حق ادا ہو گیا۔ مراد یہ ہے کہ آپ کا ارادہ، آپ کا عزم، آپ کے افعال، آپ کا نفس، آپ کا مال، آپ کا وقت، سب کچھ محبوب کو ہبہ کر دو، اس کو دے دو، اور یہ سب کچھ اس کی مرضی اور محبت کے لیے مخصوص کر دو۔ اپنی ذات کے لیے صرف اتنا رکھو جتنا تمہارے محبوب کی منشا ہو، اور اگر اس کی منشا نہ ہو تو
تو کچھ بھی نہ رکھو، وہی لو جو وہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں دے دے، اور اسے دیکھو بھی نہیں جس سے وہ پسند نہ کرے۔ دل سے محبوب کے علاوہ سب کچھ مٹا دو، اور جب تک کوئی اور آپ کے دل میں ہوا تو یہ محبت میں ملاوٹ ہوگی۔ عزیزان گرامی، محبت کی اس تشریح کو صحابہ کرام نے بہت اچھے سے سمجھا تھا، اور اصل میں محبت ہے ہی یہی۔ یہ جو آج کل کی محبت ہے، یہ جو ڈائلاگ ہیں، یہ کمرشل ہے، یہ بزنس ہے۔ محبت کبھی بھی آپ سے اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ آپ جواب میں محبت کریں گے تو پھر میں محبت کروں۔ یہ محبت نہیں ہوتی، یہ کاروبار ہوتا ہے۔ محبت کی وہ تفسیر جو علماء کی، قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں ہم اس وقت جس پر بات کر رہے ہیں، اگر ہم اس تفسیر پر پورا نہیں بھی اترتے، آدھا بھی ہم اس پر عمل کرتے ہیں، تو ہاں، ہم محبت کے دعوے دار ہو سکتے ہیں۔ ہاں، محبت کم ہے مگر دعوے دار تو پھر بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر نہ تو ہم ان میں سے کسی ایک چیز میں پورا اتریں اور ہم محض دعویٰ کریں ہم محبت کرتے ہیں، تو پھر ہم جھوٹے ہیں، پھر ہم منافق ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ، میں جب آپ کا ذکر کرتا ہوں، جب میں آپ کو یاد کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے ہوتا ہوں تو مجھے ایک سکون اور راحت ہوتی ہے۔ جب میں آپ کے سامنے سے جاتا ہوں تو میں آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں، اور میں آپ کو اس وقت تک یاد کرتا رہتا ہوں جب تک میں واپس لوٹ کے نہ آ جاؤں۔ مجھے صبر نہیں آتا آپ کو دیکھے بغیر۔ جب تک میں آپ کی زیارت نہ کر لوں مجھے سکون نہیں آتا۔ یا رسول اللہ، میں اپنی موت کو سوچتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں آپ کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا۔ اور کبھی کبھی میں آپ کے وصال کا بھی خیال کرتا ہوں، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ آپ کو بھی موت تو آئے گی۔ تو جب میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ سے وصال، آپ کا وصال ہوگا، آپ سے بچھڑنا ہوگا، تو میں بہت بے قرار ہو جاتا ہوں۔ پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت دینی ہے، اکٹھا کرنا ہے، تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ جنت میں آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے۔ میں اس بات پر صبر نہیں کر پاتا کہ آپ کی زیارت کے بغیر زندگی ہو بھی سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، ان کی اس محبت میں، یہ محبت ہے، ان کی اس محبت میں، ان کے اس جذبے میں آیت نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا خصوصی انعام نازل ہوا ہے، جو اللہ کے ایسے انعام یافتہ لوگ ہیں، جو خاص لوگ ہیں، چنیدہ ہیں، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے۔ یہ ان کے ساتھ ہوں گے جنت میں۔ ان صحابی کو تسلی ہو گئی کہ ہاں، واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے ساتھ رکھنا ہے۔ ایک اور جگہ جب یہ آیت نازل ہوئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان صحابیوں سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو ایک صحابی خاموشی سے، افسردہ سے ہو کے بیٹھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیوں بھائی، لوگ تو آج بہت خوش ہیں اور تم اتنے اس قدر افسردہ کیوں ہو؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں کہاں، آپ کہاں، پتہ نہیں آپ کون سی جنت میں ہوں گے، اور میں تو ایک عام آدمی ہوں، میں کون سی جنت میں ہوں گا۔ تو یہاں تو میں اس دنیا کی زندگی میں، مدینہ میں جب چاہتا ہوں آپ کو دیکھ لیا کرتا ہوں، وہاں میں ایسے کیسے کر پاؤں گا؟ مجھے یہ غم لگا ہے۔ جنت کی خوشی تو بہت ہے، مگر مجھے اس بات کا فکر ہے کہ میں آپ کو دیکھ پاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، المرء مع من احب،
آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر آپ کو محبت ہے، دعویٰ ہے کہ مجھے رسول پاک سے محبت ہے، اس وقت بھی، آج بھی، قیامت تک بھی اس کی علامات ہیں۔ اگر وہ ہمیں اپنے اندر ملتی ہیں تو سمجھ لیجئے ہمیں محبت ہے، اور اس وقت کے لوگوں کو بھی یہی علامات تھیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے دیدار کا، جیسے کہ ان صحابہ کا میں نے 2 کا ذکر کیا، آپ کے دیدار اور محبت کی شدید تمنا، محبت کی جیسے ہم لوگوں نے شرائط بتائیں، فلسفی بتائی، تقاضے بتائے، ان تقاضوں میں پورا ہے، اور پھر ایسے ہی تڑپ ہے دیدار کی جیسے ان کو تھی۔ آپ پر جان مال نچھاور کرنے کو ہر وقت تیار، آپ کے احکامات کی تعمیل سے، آپ کے احکامات کی تعمیل میں ہر وقت کوشاں، اور آپ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بہت دور بھاگنا۔ کیا ایسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی حمایت کرنا، آپ کی شریعت کا دفاع کرنا، آپ کی اقتداء کرنا، جو آپ حکم دیں کر گزرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی اطاعت ہی کو اپنی محبت بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان کی اطاعت میں پوشیدہ رکھا ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی، در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت کی، اور جس کو اللہ سے محبت چاہیے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو پھر میری اتباع کرو، اور اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی یہ لازم و ملزوم قرار دیے۔ اور اس وقت کے صحابہ میں یہ بدرجہ اتم موجود تھا۔ انہیں اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک سے محبت تھی۔ شریعت پر، ان کے احکامات پر، ان کے نواہی پر کیسے عمل نہ ہوتا جب وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ محض آپ کو ایک نگاہ دیکھنے کے لیے، آپ کی شان پہ، آپ کے حکم پہ کٹ مرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کی شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان لا ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے، دنیا کی ہر چیز سے، اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب رہے ہیں، لیکن میں نے اپنی جان کو بہت پیار کیا ہے، تو کیا ایمان مکمل نہیں ہوتا؟ آپ نے جب یہ حدیث سنائی، جب آپ نے یہ بات فرمائی، تو حضرت عمر نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا میری محبت اپنی جان سے سب سے زیادہ چونکہ میں پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تو کیا میرا ایمان مکمل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان کی شرط یہی ہے کہ ہمیں اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہمارے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ عزیزان گرامی، یہ صحابہ تھے، یہ اہل مدینہ تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سے، انہی سٹیپس پر محبت کرتے تھے۔ حقیقی ایمان کی لذت اور مٹھاس اسی شخص ہی کو حاصل ہو سکتی ہے جو اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے اختیار کرنے میں، چھوڑ دینے میں، محبت کرنے میں، بغض رکھنے میں، اعتبار کرنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے رکھے، ان کے احکامات کو مانے، تو وہ واقعی میں محبت کا دعوے دار بھی ہو سکتا ہے، اور حقیقی ایمان اسی کو جچتا ہے،
اسی کو سجتا ہے اور اس کو حلاوت ایمان کی محسوس ہوتی ہے۔ سورہ فتح کی آیت 10 ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی وہ دراصل اللہ ہی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیعت کرنے کا، اپنے ساتھ وعدہ کرنے کا فرما دیا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ان کے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ کے اوپر تھے، یعنی آپ کا ہاتھ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ اور ان صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی بیعت کی تو کس بات پر کی؟ شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، ناحق قتل نہیں کریں گے، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے، یتیم کا مال نہیں کھائیں گے، سود نہیں کھائیں گے، کسی پاک دامن عورت پر تہمت نہیں لگائیں گے، والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کریں گے، آپ کی جان کو اپنی جان سے بڑھ کر چاہیں گے، دین کا دفاع کریں گے، شریعت کا دفاع کریں گے، آپ کی سیرت کو اپنائیں گے، اور اس شریعت کو اپنانے میں اپنی جان پر کھیل جائیں گے، اس دین کا علم بلند رکھیں گے، اس کی خاطر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، مصائب اٹھانے پڑیں، کچھ اٹھانا پڑے، کتنی بھی تکلیف اور اذیت کیوں نہ ہو، اس دین پر ایک بار آ جانے کے بعد واپس نہیں پلٹیں گے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل مدینہ نے وعدے کر لیے اور پھر ان کو نبھا دیا۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے دین کی تبلیغ فرمائی، جتنے بہترین اور مکمل مبلغ اور داعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت تھی، ان سے محبت تو مشرکین اور کفار کو بھی تھی۔ تو آپ وہ اندازہ کیجئے کہ محبت کی جڑ جو اسلام بنی، اس میں وہ محبت کس قدر پھیلی ہوگی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا پرتو بھی تو ہوگا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ کا خصوصی کرم تھا وہ بھی تو ہوگا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیریں بیانی بھی تو ہوگی۔ ہم یہیں سے ابتدا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔